अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक और मैं हूं आज़म चौधरी। ईरान और इज़राइल के हवाले से हम देखें तो जंग में मुसलसल हमें शिद्दत नज़र आ रही है और दोनों जानब से तेल की तनसीबात को और गैस की तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान की जानब से एक कतर के अंदर अटैक किया गया जहां पर उनकी LNG के जो मेन उनकी मराकज़ है उनके ऊपर वहाँ पे मिज़ाइल लगे, जिसकी वजह से कतर की जानब से शदीद रद्द-ए-अमल देखने को आ रहा है। और इसके साथ साथ UAE के अंदर भी अटैक हुए और ईरान के अंदर इज़राइल की जानब से एक बड़ी शिद्दत के साथ हमला किया गया, जिसमें बेतहाशा बिल्डिंगें वहाँ पे तबाह हुई और बहुत सारे जानी नुकसान की भी वहाँ पे अंदाज़ा लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो इस्लामी ममालिक हैं उनके वज़रा ख़ारजा का एक इजलास हुआ, उसके अंदर क्या फ़ैसले हुए हैं और इस जंग को रुकवाने के लिए इस्लामी ममालिक अपना किरदार किस तरह अदा कर सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने शिया उलमा इकराम से एक मुलाकात की, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है और उस मुलाकात का क्या फ़ायदा पहुँच सकता है, इसको भी हम देखते हैं। हमें इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सेनेटर बैरामन तंगी साहब हैं हमारे साथ। इनके साथ साथ हमें सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, दफ़ाई तज्ज़ियाकार हैं जनाब ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब, साबिक़ रुकन कौमी असम्बली हैं जनाब मंदोखेल साहब, और हमें ज्वाइन करेंगे जनाब मियाँ सैफुर रहमान साहब। कादर खान मंदोखेल साहब, मैं आपसे आगाज़ करता हूँ क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ख़ासी गंभीर होती जा रही है खित्ते के अंदर। एक अंदाज़ा ये था कि अब कुछ ममालिक इसके अंदर कोई बैकडोर डिप्लोमेसी आएगी, कुछ ममालिक इन्वॉल्व होंगे, कुछ जंग के अंदर थोड़ी सी नरमी आएगी, लेकिन हर गुज़रता लम्हा जंग के अंदर शिद्दत आ रही है और अब जिस तरह के तवानाई के जो ज़खायर हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। इससे तो पहले ही एक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बहुत ज़्यादा बढ़ावा नज़र आ रहा है और अगर इस तरह के एनर्जी के जो उनके रेजर्वायर्स हैं उनको अटैक किया गया तो पूरी दुनिया के अंदर एक बहरान पैदा हो जाएगा एनर्जी का। आप क्या समझते हैं कि जंग जो है वो क्यों नहीं इसके अंदर कोई नरमी आ रही, इसे शिद्दत क्यों पकड़ती जा रही है? देखिए, उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप जब ईरान की क़यादत को नहीं छोड़ेंगे, आप उनकी अस्पताल को नहीं छोड़ेंगे, आप स्कूल की बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, तो यकीनन रिएक्शन तो आएगा। और हर वक्त जंग में तो यही समझा जाता है। हमारे यहाँ एक कम्युनिटी है, उसमें एक रिवाज है कि अगर कोई बंदा किसी को कत्ल करे तो ये उस कातिल को नहीं कत्ल करते हैं, बल्कि घराने का जो सरबराह है उसको कत्ल करते हैं ताकि घराना तबाह हो। तो मेरे ख्याल में जंग में भी अब सूरत हाल यही नजर आ रही है कि उनको यही चीज नजर आएगी कि हम ऐसे कौन से काम करें जो उनका पूरे मुल्क को तबाह कर ले। यकीनन जो अवामी अमलाक को जब नुकसान पहुंचाएंगे तो वो ज्यादा हाईलाइट होगा और इस खित्ते का जो तेल का जो सिलसिला है यकीनन पूरी दुनिया यहीं से चलता है, तो उसके ऊपर ईरान भी वही सोचेगा। और मेरे ख्याल में मैं बार बार इस चीज की वो करता हूँ, बल्कि एक मुतबाना मेरी एक मशवरा है कि पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा रोल बनता है इस वक्त खित्ते के हवाले से और एक एटमी पावर के हवाले से, और मैं यूँ कहूँगा कि इस्लामी दुनिया की सुपर पावर के हवाले से कि इन तमाम ममालिक को अब देख रहे हैं जो अफगानिस्तान का जंग है, कल पाकिस्तान ने रोक ली है, कतर, सऊदी अरब और उसकी वजह से के कुछ अरसे के लिए यानी 23 मार्च तक। तो यकीनन इन ममालिक का पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात है, उन सबको बिठा के और एक तो ईरान को ये यकीन दहानी करानी चाहिए कि हमारे यहाँ से कोई आपके ऊपर हमला नहीं होगा, और जो रिएक्शन ईरान की तरफ से आएगा तो उसको मेरे ख्याल में तमाम जो मिडिल ईस्ट के ममालिक है उनको एकजा होके बैठ के, वो कहाँ मर गई, वो हमारी OIC हुआ करती थी, वो किधर है वो लोग, वो कहाँ पाए जाते हैं कि उनका ना कोई इजलास है ना उनका कोई सिलसिला है। तो मैं ये समझ रहा हूँ जो खदशात आपके तो ये दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे और बढ़ते इस सूरत हाल है कि अल्लाह ना करे कि अगर कोई एटमी मवाद हो तो वो एक दूसरे के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब बात इंतहा तक आई है।
تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس حوالے سے خطے کی جو ممالک ہے، خصوصی طور پہ میں OIC کی بات کر رہا ہوں، کہ ان کو ایک کردار ادا کرنا. اقوام متحدہ تو مر گئی ہو تو کب کا ختم ہو گئی ہے. اقوام متحدہ سے کوئی امید رکھنا، کوئی اس کے اوپر التجا کرنا، وہ تو بیکار ہے. تو OIC اگر کوئی ہے کسی چڑیا کا نام، تو اس کو ایک کردار ادا کرنا چاہیے. اور مجھے پورے یقین ہے کہ پاکستان ایک کی رول ادا کر سکتا ہے. پاکستان ایک خطے کے حوالے سے، اور کیونکہ پاکستان کا اثر رسوخ ایران کے اوپر بھی ہے، اور ان کا اس خطے کے دوسرے ممالک کے اوپر بھی ہے. اور یقیناً جب یہ سارے اکٹھے ہوں گے تو اسرائیل کو اور امریکہ کو بھی مجبور کیا جا سکتا ہے. بالکل. قادر خان مندوخیل صاحب بڑی اچھی بات کی ہے کہ اقوام متحدہ کہیں نظر نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے ایک تو اپنا کردار ادا نہیں کیا، دوسرا جو ایک غزہ پیس بورڈ بنایا گیا، بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ اقوام متحدہ کی جگہ اس بورڈ کو دے دی گئی ہے. اور اس طرح اسلامی ممالک کی جو تنظیم ہے OIC، اس کا بھی کہیں ہمیں اس جنگ کے اندر اس کو رکوانے کے لیے ابھی تک کوئی کردار واضح طور پر نظر نہیں آیا. بریگیڈیئر صاحب، پہلے ایران کے جو ان کے کمانڈر تھے، ان کی مسلح افواج کے علی لاریجانی، ان کو شہید کیا گیا. اب ان کی انٹیلیجنس کے سربراہ اسماعیل خطیب، ان کو بھی شہید کر دیا گیا. ایران کی ٹوٹل جتنی قیادت تھی، چاہے وہ سیاسی تھی یا عسکری، چن چن کر ان کو شہید کیا گیا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی انٹیلیجنس فیلئر ہے ایران کا کہ ان کی قیادت جو ہے اس کو اسرائیل چن چن کر وہ ٹارگٹ کر رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عالم چودھری بھائی. دیکھیں، انٹیلیجنس فیلئر بھی ان دا سینس ہے کہ پچھلے سال بھی جنگ میں ہم نے دیکھا تھا کہ بہت سے ایران کے اپنے لوگ جو تھے، جو کہ رجیم کے بہت خلاف تھے، اور کچھ انڈینز بھی تھے، افغانی بھی تھے، ان لوگوں کو موساد میں کلٹیویٹ کیا اور ان کو لنک بنایا کہ وہ جو آن گراؤنڈ انٹیلیجنس ہے، جس میں اگر آپ کو یاد ہے کہ وہ حماس کے لیڈر بھی تھے، ان کو بھی شہید کیا گیا ٹارگٹ. تو ان کو ٹارگیٹڈ اٹیکس کرنے میں ان لوگوں نے بڑا کردار ادا کیا ایرانی لیڈرشپ کے لیے، کہ اپنا موساد کے لیے. تو اس کی وجہ سے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کچھ گھر کے اندر بھی میر جعفر میر صادق تھے، ابھی بھی ہیں، اور میرے خیال ابھی بھی وہ ایک رول ادا کر رہے ہیں موساد کی سپورٹ میں یا CIA کی سپورٹ میں. تو لیکن اب یہ ہے کہ دس دی انفارچونیٹ پارٹ. دوسرا یہ ہے کہ ایران کے پاس وہ لیول آف میرا خیال ہے ٹیکنالوجی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ لیبنان میں حزب اللہ کے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں، ان کو چن چن کے ٹارگٹ کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، یہ موبائل کے تھرو یا اس قسم کے بڑے اسپیشلائز قسم کے ڈرونز پن پوائنٹ کر کے ان کو شہید کیا گیا. تو یہ ایک ٹیکنالوجیکل ایج اس معاملے میں میرا خیال ہے اسرائیل کے پاس ہے. گو کہ چائنیز نے پچھلے چند مہینوں میں اور یا کافی ٹیکنالوجیکل مدد جو ہے اس فیلڈ میں، الیکٹرانک سرویلنس، الیکٹرانک ڈیفنس، الیکٹرانک کاؤنٹر میجرز، سائبر ٹیکنالوجی میں انہوں نے، چائنیز نے آئی ایم شیور مدد کی ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے رشین نے بھی بڑی مدد کی ہے. تو اس میں ظاہری بات ہے اتنا نقصان تو ہو گیا کہ ناٹ اونلی دا فرسٹ لیول بلکہ ٹاپ موسٹ ان کے اپنا جو لیڈر ہے خامنی، آیت اللہ خامنی، ان سے لے کے نیچے سیکنڈ تھرڈ ٹیئر تک کے جو لیڈرز ہیں ان کو ایلیمنیٹ کیا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے. اب تو نیچے سے اور لوگ جو ہیں وہ نامنیٹ ہو رہے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ بھی ہمیں ایران کو اتنا کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے اسرائیل کے بھی بڑے ٹاپ لیڈر جو ہیں سول اور ملٹری، ان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے اپنی میزائل اسٹرائکس کے تھرو، پریسیجن میزائل اسٹرائک. اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں پہ ایران کو بھی انفارمیشن اویلیبل ہوتی تھی کہ ان لوگوں کے لوکیشن کیا ہیں، کہاں یہ بیٹھے ہیں. دیکھیں ابھی تک نیتنیاہو کے بارے میں کوئی واضح خبر نہیں آ رہی کہ وہ زندہ ہے یا ان کو جہنم واصل کر دیا گیا. ویسے تو اگر جہنم واصل ہو گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی صرف ایران کے لیے نہیں، میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے لیے، عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی. لیکن حالانکہ کیا افسوس کی بات ہے، ایسی باتیں کرنی پڑتی ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس وقت بات ہو رہی تھی وہ OIC کی، مجھے تو یاد آ گیا 1974 اسلامک سمٹ ان لاہور. بھائی وہ کیا دن تھے، وہ کیا دور تھا. ذوالفقار بھٹو صاحب وہ دی پرائم منسٹر، ادھر وہ لیبیا کے قذافی صاحب، سعودی عربیہ کے شاہ فیصل،
فلسطین کے یاسر عرفات صاحب اور بڑے لیڈر اسلامک لیڈر لاہور میں آئے اور اسی قسم کے حالات تھے. اس طرح کی جنگ نہیں تھی لیکن بہت گلوبل لیول پہ انرجی کرائسس چل رہا تھا اور بہت زیادہ مزاحمت ہو رہی تھی مسلمان ممالک کو, اور ایک چل رہا تھا اسٹینڈ آف یورپ کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ OIC کا ٹھیک ابھی ایک اجلاس ہو رہا ہے, آج ہونا ہے یا ہو گیا ہوگا دبئی میں, اپنا سعودی عربیہ میں. اسحاق ڈار صاحب گئے, لیکن پاکستان میں پاکستان کی جو اس وقت پوزیشن جس طرح مندوخیل صاحب نے فرمایا کہ پوری دنیا پاکستان پہ ایک اور نظر سے دیکھ رہی ہے ایز اے ورلڈ پاور, ایز اے نیوکلیر پاور, ایز اے ملٹری پاور, وہ تو اپنی جگہ ہے. لیکن پاکستان نے اپنا ڈپلومسی میں اور انٹرنیشنل ریلیشن میں ایک لوہا منوایا ہے سنس دی انڈیا کے ساتھ لڑائی پچھلے سال سے, اور لوگ بڑی ٹرسٹ کی اور اعتماد کی نگاہ سے جو ہے وہ پاکستان کو دیکھتے ہیں. ہمیں اسلام آباد میں اسلامک OIC کا سمٹ کرانا چاہیے ہیڈز آف اسٹیٹس کا. میں مانتا ہوں کہ اس وقت دہشت گردی کے معاملات ہیں, مانتا ہوں کہ سیکورٹی کے معاملات اتنے آئیڈیل نہیں ہیں جس طرح کے ہونے چاہیے, اور پھر ظاہری بات ہے فائنینشیل ایشو بھی بہت ہے, اتنے بڑے لیول پہ کانفرنس کو آرگنائز کرنا ایٹ اے شارٹ نوٹس. لیکن میرا خیال ہے پاکستانی قوم میں, ہماری لیڈرشپ میں یہ جذبہ موجود ہے کہ جب ایسا کرائسس آتا ہے تو دے رائز ٹو دی اوکیژن. سب کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جتنا خرچ ہے کر دیں فار دا گریٹر اسلامک کاز. بہت اچھی تجویز سو ہے آئی ہوپ کہ یہ OIC کے وہاں پہ کیا ہوگا, اجلاس ہوگا, ایک وہ قرارداد سامنے آ جائے گی روایتی. وہ میں بھی آپ کو ابھی لکھ کے دے دیتا ہوں کہ وہ روایتی قرارداد کیا ہوگی. 10 ممالک کی ہے, تمام OIC کے لوگ بھی نہیں ہے, 10 ممالک اکٹھے ہو رہے ہیں ان کے فارن منسٹر. تو وہ آپ کو بھی پتہ ہے روایتی کمیونیکے کیا ہوتا ہے. لیکن OIC کا سمٹ وہ دیٹ ول بی دا ریئل گیم چینجر. وہ ایک صحیح میسج بھیجے گا مسلم امہ کی طرف سے ٹورڈز دی ہول ورلڈ. تنگی صاحب سے آج کی ملاقات کے حوالے سے جو وزراء خارجہ اکٹھے ہوئے ہیں تنگی صاحب, جس میں اسحاق ڈار صاحب بھی گئے ہیں, اسلامی ممالک کے سارے وزراء خارجہ ہیں, کیا اس کے اندر کوئی فیصلے ہیں, کیا ڈیولپمنٹس ہیں اس میٹنگ کی؟ دوسرا, پاکستان کے اندر جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب, انہوں نے ایک ملاقات کی ہے شیعہ علماء اکرام سے, اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ ان دونوں چیزوں کے اوپر روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعظم چودھری صاحب, اس جنگ کے پہلے دن میں نے ایک ٹاک شو پہ شروع کیا تھا کہ جس دن ایران نے عرب ممالک میں اور مسلم کنٹریز کے جو امریکن اڈے تھے اس پہ حملے کیے, تو میں نے اسی دن ٹاک شو میں کہا تھا کہ ایران کو عرب ممالک میں یا مڈل ایسٹ کنٹریز میں اڈوں پہ حملے نہیں کرنا چاہیے, بلکہ پاکستان کو ڈپلومیٹک طریقے سے اس کو یوٹیلائز کرے, ان کی سفارتی تعلقات کو استعمال کر لے اور ٹیبل ٹاکس کر لے تاکہ ان کے دوست زیادہ بن جائے, ان کی ہمدردیاں حاصل کرے, نہ کہ اسلامی ملکوں کو یا عرب کنٹریز کو اپنے دشمن بنا دے. اور پھر سعودی عرب کے ساتھ اور ایران کے ساتھ پھر پاکستان نے اپنا ایک کنسٹرکٹر رول پلے کیا, اور وہاں پر اس نے یقین دہانی کی کہ ہم اپنے اڈے کو آپ کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے, اور ایران نے کہا تھا کہ ہم اپنے آپ کے اوپر حملے نہیں کریں گے. لیکن 8ویں دن پھر ایران کے صدر نے معافی مانگ لی اور پھر اس نے حملے نہ کرنے کی یقین دہانی کی, لیکن پھر ان حملوں کو دوبارہ بھی جاری رکھا, جیسے قطر کے اور UAE کے پر حملے کیے کل. لیکن جو سعودی عرب میں جو اجلاس ہوا جس میں عرب ممالک کے اور اسلامی ملک کے وزیر خارجہ نے جو شرکت کی, دیکھیے میں بار بار کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں, یہاں مختلف اینکرز کو میں سنتا ہوں, یہاں پر مختلف پولیٹیشنز کو میں سنتا ہوں کہ امریکہ اکیلا رہ گیا, لیکن میں ان کے اگینسٹ بات کرتا ہوں کہ نہیں, ایران اکیلا رہ گیا. اور اس دن جو سعودی عرب میں جو اجلاس ہوا اور اس میں پھر سعودی عرب کے فارن منسٹر نے جو کھل کے ایران کو کہا کہ اگر آپ نے اپنے حملے جاری رکھے تو ہم وار کریں گے, ہم ان کا بدلہ لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حملوں کو بند کرنا چاہیے, اور میں مندوہیل صاحب کی بات سے متفق ہوں کہ اس وقت اللہ کا شکر ہے پاکستانی حکومت
فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور پاکستان کا جو کردار ہے یہ بہت عام ہے، اور میں پہلے دن سے کہتا ہوں کہ پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان کی طرف پہ ہیں. تو اگر آج پاکستان اپنا رول پلے کرے تو میرے خیال میں یہ جو عرب کنٹریز ہے، یہ جو اسلامی ممالک ہے، یہ جو ایران کے ساتھ ہے، ان جنگ کو کم بھی کر سکتے ہیں، اس جنگ کو ختم بھی کر سکتے اور ایک میز پہ لا سکتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ میں جو پاکستان کی بات کروں گا اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جو آپ نے کل کے شیعہ کمیونٹی کے ساتھ، ان کے علماء کے ساتھ ان سے بات کی، تو میرے خیال میں ایک میسج ہے کہ اس وقت ہم شیعہ سنی کی طرف نہیں دیکھیں گے، بلکہ پاکستان کے ساتھ اور پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے کہ ہم ایک طرف اگر افغانستان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے اور وہاں سے سوشل میڈیا کے ذریعے جو اس وقت سوشل میڈیا افغانستان کا یا انڈیا کا ہے ایک پچ پہ ہے، اس سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کے اور پاک فوج کے خلاف جو پروپیگنڈا جاری ہے ان کو ختم کرنے کے لیے، چاہے وہ شیعہ سنی ہے، وہ بھائی ہے، وہ ہم سب مسلمان ہیں. اور میرے خیال میں ہمیں اس طرف دیکھنا ہے کہ اس وقت پاکستان کا ایک طرف پوری دنیا میں ایک رول پلے کرنے کے قابل ہے کہ وہ ایک رول پلے کرے، اور دوسری طرف جو کہ افغانستان کی زمین ہمارے اوپر استعمال ہو رہے ان کو بھی مطلب کہ ساتھ لے جائیں تاکہ پاکستان اور پاک فوج ایک کنسٹرکٹیو رول پلے کر سکے. جی ٹھیک ہو گیا. میاں صاحب، آپ نے تمام معزز مہمانوں کی بات سنی. تمام مہمانوں کا خیال ہے کہ پاکستان اس میں بڑا ایک بہترین رول پلے کر سکتا ہے اور کر بھی رہا ہے. اور پاکستان اس وقت جو وزراء خارجہ، اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کا اجلاس ہے اس کے اندر بھی نمائندگی کر رہا ہے پاکستان. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو کردار ادا کر رہا ہے، جس طرح کہ سعودی عرب کے حوالے سے آیا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب مل کے کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو مزید آگے کیسے بڑھایا جاتا ہے؟ کیونکہ جنگ میں شدت آ رہی ہے، جنگ میں کمی نہیں آ رہی، تو اس شدت میں کمی لانے کے لیے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ لیکن جنگ تو جنگ کا حل پھر بھی نہیں ہوتا نا، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. جنگ کو بالآخر کسی امن، لیکن اس میں امن کے لیے بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں، کچھ تقاضے ہوتے ہیں. یہ بھی نہ ہو کہ کوئی ایک ہی حاجی مون، ایک ہی چودھری پکڑ کے پوری کائنات کو ایک طرف ملیا میٹ کر کے دباؤ میں رکھ کے اور فیصلے کرا لے. وہ ظاہر دنیا اب جو ہے وہ سب میں، ہر ملک میں حمیت ہے اپنی. ایران کے لوگوں نے بھی اپنی سالمیت کو اسرٹ کیا، دکھایا ہے، اور یہ ان کا حق بھی ہے کہ ظاہر اتنی بمباری ہو تو وہ اس کا رد عمل دیں. لیکن جنگ میں جو ایک سب سے اہم چیز ہے، وہ تمام ممالک جو جنگ کے اندر ملوث ہیں، جنگ کرنے والے بھی اور جنگ جو فیس کرنے والے ہیں، وہ ہے ریسٹرینٹ، صبر کا مظاہرہ. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت، کیونکہ دوسرا ہوتا ہے کہ ہر چیز کی تشریح بارڈر لائن ہوتی ہے. اگر امریکہ کا کوئی اڈا ادھر گلف کنٹریز کے اندر موجود ہے تو گلف کنٹریز کے جب کسی عمارت کو جا کے بمباری ہوگی اور وہ تسلسل کے ساتھ ہوگی تو وہ بھی اپنے اس تشریح کو کرنے میں حق بجانے میں ہوں گے کہ جی یہ ساری ہماری دھرتی پر ہماری ایئر سپیس وائلیٹ کر کے کیا جا رہا ہے. اسی طرح آپ نے ہرمز پہ بھی اب لوگوں کی نظریں جو ہیں اس میں ہیں اور وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو بین الاقوامی پانی ہے. وہ ٹھیک ہے، پانی کا ایک چھوٹا سا وہ خطہ ہے جس کے گرد و پیش ایران ہے، اور ایران وہاں سے اپنی توپوں کا رخ کر کے میزائل وغیرہ وہاں پہ ہر آئے گی کشتی کو. لیکن جنگ میں ٹھیک ہے، چونکہ امریکہ کی طرف سے ایک بڑا بھاری بمباری بھی کی جا رہی ہے اور بہت زیادہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے ایران کو، تو ایران کا پھر اس وقت رد عمل کی صورت میں یہ سارا آ رہا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ جیسے وزراء خارجہ کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں تو اب وہاں پہ باقاعدہ ایران کی طرف سے ہونے والے حملوں کو زیادہ اس کی مذمت کی گئی ہے. اور ایک دوسرا ہمارے ہاں ایک اور غلط العام ایک سوچ چل رہی تھی. نہیں، لیکن اس چیز کا اعتراف نہیں کیا گیا کہ امریکہ کے جو اڈے ہیں ان تمام ممالک کے اندر مشرق وسطیٰ کے، تو ان اڈوں کی وجہ سے ایران کو دیکھیں جی، ایران کے پاس تو دلیل ہے. تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایران تو اس دلیل پہ ہی چل رہا ہے کہ ہم پر ان اڈوں کی طرف سے فائر ہو رہا ہے اور ہم اس پہ جواب دے رہے ہیں، اور ہو بھی رہا ہے. اب اس حد تک تو چلو بات صحیح ہے، لیکن میں نے پہلے بھی کہا کہ جنگ میں ریسٹرینٹ جو ہوتا ہے نا وہ سب سے ضروری ایک عنصر ہے، ادروائز جنگ تو کبھی بھی نہیں رکے گی نا. اب یہ ممالک بھی اپنی جگہ ایک تشریح کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ چونکہ ایک تسلسل کے ساتھ حملے ہو رہے ہیں، جس میں ہمارے ایئرپورٹس پہ بھی حملہ ہو رہا ہے، جس میں ہماری کچھ عمارتیں بھی، کچھ ایک دو مارکیٹس بھی ان کی دبئی میں بھی ہوئی ہیں، سعودی عرب بھی کر رہا ہے. لیکن سعودی عرب یہ سوچے گا کہ ہماری فضا کے اندر اب آ رہا ہے یہ سارا معاملہ، یہ روکا جائے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کے پاس ایک پورا سسٹم موجود ہے دفاعی، لیکن انہوں نے مظاہرہ کیا ریسٹرینٹ کا. یہ نہیں کہ کوئی بزدلی کی بات ہے، اس میں پاکستان کا رول ہے.
پاکستان نے کہا جی اس دفاعی معاہدے کی روح سے ہم آپ کے پابند ہیں، لیکن نہ آپ رد عمل دکھائیں، نہ یہ ریسٹرینٹ ہے کہ رد عمل فوری، جسے کہتے ہیں نا ایک دم نی جرک رد عمل، کہ جی چلو جی ایران نے حملہ کر دیا ہم بھی کر دیں، ہم کہیں گے ٹھیک ہے جی آپ نے ہمارے اندر آگے خطے میں حملہ تو کیا نا، بھلے آپ نے امریکی اڈوں پہ کیا. چلے میاں صاحب، پاکستان اس میں کردار ادا کر رہا ہے، پاکستان کس حد تک کر پائے گا؟ ابھی وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، واپس آتے ہیں.